बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहनें, उनका दूसरा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ। क्या हुआ अदालत में, इसकी बात करते हैं। इनका पहला रिमांड दिया गया, फिर उसके बाद दूसरा रिमांड दिया गया, और दूसरे रिमांड के बाद, जिस्मानी रिमांड के बाद, इनको अदालत में लाया गया। ताहिर अब्बास सप्रा साहब की अदालत थी। वहां पर पूछा गया आपको क्या चाहिए अलीमा खान साहिबा से। अलीमा खान साहिबा ने कहा हमें इंसाफ चाहिए, और एक बार फिर मजीद 10 दिन का रिमांड दे दें, 15 दिन का रिमांड दे दें। यही बात हम जो बुकला हैं उनकी जानिब से सुन रहे थे, जो इल्जाम लगाने वाली हुकूमत है उस हुकूमत के बुकला। तो फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने ये कहा कि जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे तो मजीद रिमांड नहीं बनता। जो वकील साहब ने दलाइल दिए, इनकी बुनियाद पे तो मजीद रिमांड नहीं बनता। तो उनकी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद हो गई और उसके बाद जुडिशल कर दिया गया। आमतौर पर क्या होता है, जब जुडिशल कर दिया जाता है तो जुडिशल करने के बाद अगले रोज बड़े इत्मीनान के साथ किसी भी शख्स की जो दरखास्त है जमानत की, वो दी जा सकती है। अब अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा को आज जुडिशल किया गया है। संडे गुजरता, ये लोग मंडे को दरखास्त देते और दरखास्त देने के बाद उनकी जमानत हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि अदालत ने 7 दिन बाद 19 अक्टूबर का नोटिस जारी कर दिया है। तो अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा एक अजीब अंदाज में जुडिशल की गई हैं कि 19 अक्टूबर का नोटिस हुआ है। तो ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जिस तरह के काम कर रही है, बुनियादी इंसानी हुकूक, बुनियादी जो अदालती प्रैक्टिस उनके खिलाफ और इत्मीनान के साथ कर रही है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो अदालत का चीफ काजी फाइज ईसा है, वो भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहां इमरान खान की फैमिली है। वरना काजी कहते हैं आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, बुनियादी तकाजे ये हैं, और यहाँ बुनियादी तकाजे वगैरह सब दफन कर दिए गए और बहुत इत्मीनान के साथ दफन किए गए हैं। ये इमरान खान साहब की बहनों के मामले में हुआ है। और इससे पहले भी जो गिरफ्तारी थी, जो चीजें थी, मैं तो पूछता हूँ वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कौमी असम्बली में मरियम नवाज शरीफ के होटल के कमरे का दरवाजा टूटने पर कहते ना, तुम कितने बेगैरत हो, तुम कितने बेगैरत हो, वो बिलावल भुट्टो जरदारी अब जरा बताए ना कि ये हुकूमत कितनी बेगैरत है, ये हुक्काम कितने बेगैरत हैं, ये जिस तरह के काम कर रहे हैं कितने बेगैरत हैं। यानी दुनिया देख रही है कि वो एक यूट्यूबर को खड़ी हुई इंटरव्यू दे रही थी और 2 खवातीन थी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी भी नहीं थी, 2 खवातीन खड़ी हुई थी, दोनों बहनें, और वहां पर आए, गिरफ्तार किया, और उसके बाद जनाब इनके मोबाइल से वीडियोस निकालनी है, इनसे मेगाफोन निकालना है। इन्होंने कारकुनान को पुलिस पर फायरिंग के अहकाम दिए हैं। मतलब वो तो शुक्र है कि अलीमा खान साहिबा कोई वजीर आजम वगैरह नहीं है, वरना वो ये कहते हैं कि इन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी है और इन्होंने ये कह दिया है कि आप शहरियों को मारना शुरू कर दें। पता नहीं कौन कौन से इल्जामात इन पे लग सकते थे, लेकिन बहरहाल ये हमारे यहाँ चल रहा है। तो बुनियादी कानून, आइन वगैरह सब इस वक्त एक साइड पे, और जो करना है वो किया जाए। इसी तरह से आप देखिए कि हुकूमत ने मजीद क्या किया है। हामिद मीर साहब ने आज एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट करके हामिद मीर साहब ने एक सिचुएशन बताई, और हामिद मीर साहब कहते हैं ये इस्लामाबाद की सेक्टर F7 में साबिक एमएनए चौधरी एजाज के घर का मंजर है, जहां कल रात को 3 वीगो डाले आए और 15 नकाब पोशों ने घर में घुसकर मुलाजमीन के साथ मारपीट शुरू कर दी। नकाब पोशों को 26वीं आईनी तरमीम के लिए चौधरी एजाज के एमएनए भाई, रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज की तलाश है। वही हाजी इम्तियाज हैं जिन्हें इससे पहले गिरफ्तार किया गया, गायब किया गया। उनकी वालदा बेचारी मुसलसल अपने बेटे के लिए दुहाई देती रही, बड़ी मुश्किल से हाजी इम्तियाज जो है वो बाजियाब करवाए गए थे। अभी जो मीर साहब बता रहे हैं 3 वीगो डाले आए और उसके बाद 15 नकाब पोश आ गए, ये काम हुआ है। इनके घर के मुलाजमीन वगैरह मार मार के दुम्बा बना दिया गया इन लोगों को। हम्माद अजहर साहब ने वीडियो शेयर किए, घर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, और ठीक ठाक तोड़फोड़ हुई। मैंने इस फैमिली में एक बंदे से राब्ता किया और मैंने कहा भाई ये जो मेजों की दराजें खुली हुई हैं, इतने इतने से खाने खुले हुए हैं, अलमारियां टूटी हुई हैं, लॉक टूटे हुए हैं,
تو یہ جو حاجی امتیاز ہے، ان کا پولیس والوں کا خیال تھا یہ کسی اتنی بڑی دراز میں ہے، یہ کسی اتنے بڑے خانے میں حاجی امتیاز ہے، اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو پسند آتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں. یہی کام آپ دیکھیے ہمیں نظر آیا تھا، ہوا تھا میاں اسلم اقبال کے گھر پہ. میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز تک لے گئے تھے. اس کے بعد ابھی ان کے ڈیرے پر بھی چھاپا پڑا، تو جو پسند آیا لے گئے. اور پولیس یہ کام پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پہ کر چکی ہے. وہاں سے واٹر ڈسپنسر اٹھا کے لے گئے، دیگر چیزیں اٹھا کے لے گئے، LED اٹھا کر لے گئے، ٹی وی وغیرہ اٹھا کے لے گئے. کچھ مل جاتا ہے، کچھ واپس نہیں ملتا، یہ کام کیا جاتا ہے. اور پولیس جو 9 مئی کے بعد پولیس والوں نے ان کی چاندی ہوئی ہے اور جس طرح سے پیسے بنے وہ تو بنے سو بنے. جو چھاپوں میں جو چیز پسند آئی پولیس والے اٹھا کے لے گئے. یعنی کسی گھر میں چھاپا مارا، بندہ لے گئے، صحافی بھی لے گئے گھر، تو صحافی کا موبائل فون، صحافی کا لیپ ٹاپ، صحافی کی پرسنل بیلانگنگز جو اس کے یوز کی چیزیں وہ تو لے گئے. گھر میں جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو چیز ہے وہ بھی لے گئے. تو یہ کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ایک بار پھر اسی لیے اتنی سی درازیں کھولی گئی ہیں. توڑ پھوڑ کے ان مناظر میں آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیا گیا ہے. اب آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ خرم دستگیر کو شکست دینے والا MNA فیکٹری پہ سیل کر دو، چھاپا مارو، ڈیرا توڑ دو اور پورا خاندان دربدر. پھر اس کے بعد وہ جاوید وڑائچ، ڈیرا، گھر، حملہ کرو، جو پسند آئے جو سمجھ آئے گرا دو، چھاپا مارو، گھومتے پھرو اس کی تلاش میں. یہی حال آپ کو باقی جگہوں پر نظر آتا ہے. یہی دعائی آپ کو مخدوم جاوید ہاشمی وہ بتاتے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ آپ کو یہی سچویشن نظر آ رہی ہے اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. پاکستان تحریک انصاف والوں نے جو 15 کی کال دی، آج خواجہ آصف صاحب آئے اور خواجہ آصف صاحب کہنے لگے عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ احتجاج کی کال دے رہے، SCO کے وقت دے رہے، عدالتیں سوموٹو کیوں نہیں لے رہی. مطلب میں حیران ہوں کہ خواجہ صاحب، مطلب آپ لوگوں نے موٹر وے کھود دی، اب تک وہاں پر 2 سے 3 گاڑیاں گر چکی ہیں، لوگ زخمی ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے وہ کھود دی، اس کے بعد آپ لوگوں نے لوگوں کو ایسا مارا پیٹا ہے، افغانی اٹھا لیے، سب کر دیا، اور آپ لوگوں پر بنیادی حق اس سے محروم کرنے کا کہتے ہیں عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں. مطلب کون سی کوئی تک ہے اس میں بات کرنے کی؟ آپ نے پھر وہ ایک یوٹیوبر بٹھایا ہوا ہے، وہ ٹیلی ویژن پروگرام میں تو یہ باتیں نہیں کرتا، وہ یوٹیوب پہ آتا تو کہتا ہے جی فیصلہ کر لیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، اس نے، اس نے، پولیس نے اور نقاب پوشوں نے سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو آئے گا ڈی چوک اس کی ایسی کی تیسی ہوگی. آپ ایک چیز دیکھیں، آپ کو یہ جو PTV میں نئے ہائر کیے گئے اینکرز ہیں، ان کی بھی، اس والے یوٹیوبر کی بھی، یہ جو نا جی وہ انگلینڈ میں جیسے مارتے ہیں ویسے ماریں گے، اس کی بھی، باقی سب کی بھی ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ جی فیصلہ کر لیا گیا، دھون کے رکھ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تو بھائی پہلے کون سا چھوڑا ہے؟ عمر ملک جب آیا ہے اس کی لال پیٹھ دیکھیے کتنا مارا گیا ہے. یہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں اور بغیر کسی احتجاج کی کال کے غائب ہوتے ہیں، یہ کیسے غائب ہوتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ دیکھا ہے. اور یہ وکیل ہوتے ہوئے، صحافی ہوتے ہوئے اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے جن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں وہ کوئی ملک نہیں ہے، وہ کوئی حکمران نہیں ہے، وہ کسی ادارے کے فرد نہیں ہے، وہ آدیواسی قبائل ہیں جو جھینگا لالا ہر کریں گے، کسی کو لٹکائیں گے، اس طرف ایک ڈنڈا، اس طرف ایک ڈنڈا، درمیان میں راڈ پہ لٹکایا، گھمایا، نیچے آگ جلائی اور پانی اس کے بعد ابالنا شروع کر دیا اور چل رہا ہے جھینگا لالا ہر. مطلب صحافی ہو، وکیل ہو، انسان ہو، کوئی کتوں کے تمہاری بات کرنے کی کہ جی وہ ایسے ماریں گے، ویسے ماریں گے، یہ دیکھ لو ہتھکڑی ایسے کریں گے. مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ لوگ کل تک کورونا میں احتجاج، کورونا میں اس کے لیے بھی وکالت کرتے تھے کہ ہوگا، اور اب یہ عام حالات میں احتجاج. دیکھیں احتجاج اگر اجازت دی جائے نا تو کیسے ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی جماعت نے، گنڈا پور کی حکومت نے منظور پشتین کی جماعت کو کردم قرار دے دیا گیا، اس کے باوجود بھی احتجاج میں سپورٹ کیا کہ آپ کے لیے موبائل واش رومز بھی بھجوائیں گے، آپ کے لیے کمبل بھی بھجوائیں گے، خیمے بھی بھجوائیں گے، کھانے کا بھی انتظام ہوگا، آپ کی میزبانی کریں گے، سب ہوگا آپ کے لیے. آئیے کلدم ہو چکے، پھر بھی آئیے احتجاج کیجیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا جرگہ کیجیے. اور وہ جرگہ ہو رہا ہے، بھرپور انداز میں جرگہ ہو رہا ہے. اس کی نیشنل میڈیا پہ کوریج نہیں ہو رہی، اس کی چیزیں نہیں آ رہی، لیکن وہ جرگہ تو ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں بیٹھ کر ایسے صحافی بھرتی کر کے دے دیا ہمیں جن کی
تمام سا مجموعہ جو ہے نا، سلام صاحب واٹس ایپ میں آ گیا صاحب، میں صاحب ٹھوک دوں گا، اب یہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا، اب میں یہ ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا صاحب، میں ان یوتھیوں کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، پورا پاکستان یوتھی ہے، میں ان کو بتا دوں گا یہ دیکھو ہتھ کڑی، یہ تمہاری تشریف لال کر دیں گے مار مار کے. مطلب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں ان کے سامنے لا کے بٹھا دیا جاتا تھا مغوی کہ اس کا انٹرویو کر لے، اور وہ انٹرویو کر لیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اب عجیب و غریب مذاق کیا گیا ہے. یہی جو حامد میر صاحب نے تصویر شیئر کی، یہ اسی کی تو پکچر ہے، اور اس مذاق کو یہ لوگ چلا رہے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، تو مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد وہاں پر گفت و شنید کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد کامران مرتضیٰ صاحب کو لے کر مولانا صاحب کے پاس چلا گیا. کہا جا رہا ہے کہ کچھ فرق ہے ایک سے دو چیزوں کا، باقی تمام چیزوں پر اتفاق ہو جائے گا. پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے نکات میں اتفاق ہو جائے گا، یہ بات کی جا رہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق پھر وہی ہے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت چاہیے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ موجود ہے، آپ آئینی بینچ کی بات کر لیں. تو جو پہلا ڈرافٹ تھا جس میں انسانی حقوق کا معاملہ تھا، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ انسانی حقوق والا معاملہ کہاں پر پہنچا ہے، کہ ایجنسی اٹھا لے گی ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی، ان دا نیم آف نیشنل انٹرسٹ، جو پھر اس کے بعد ہو عدالت نہیں دیکھ سکے گی. یہ ابھی تک برقرار ہے یا نہیں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں وہ برقرار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو فرق ہے وہ فرق ہے آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا، اتفاق ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی والے بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، یہ اس اجلاس میں موجود تھے، اور اس اجلاس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے اگلا اجلاس 17 اکتوبر کی بات بلانے کا کہا ہے. SCO ہو جائے اس کے بعد کر لیں. JI اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی ہمیں مل گئی ہے، ہم ڈرافٹس پر غور کریں گے. اور عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے، مسودہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ کہیں چھپ رہا ہے. یہ عمر ایوب صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں کہ مسودہ کہیں اور سے آئے گا، جو فائنل مسودہ ہوگا. یہی پہلے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، آ کے بیٹھ گئے تھے، پھر بعد میں ان کو پتا چلا کہ اچھا فضل الرحمان کو بھی نہیں ملا، گلے گائے ہیں تو ان کو بھی نہیں دیا گیا. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی سچویشن بدلی نہیں ہے، حالات وہی ہیں. اس اجلاس کے بعد شری رحمان صاحبہ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہیں ریسرچ دیکھی ہے کہ آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان ان کی بھی خواہش تھی، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت چاہتے ہیں. تو قائد اعظم کی جو خواہشات ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو باقی نہیں پتا. قائد اعظم تو بنیادی انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار تھے. یہاں تو جو ہو رہا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کو بغیر ریسرچ کے معلوم نہیں ہو سکتا. قائد اعظم تو کہتے تھے پاکستان کین ناٹ بی انڈن، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے نانا صاحب جو تھے ان کی ہی ضد تھی، وگرنہ وہاں شیخ مجیب اکثریت سے جیت گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. تو کیا قائد اعظم کا یہ فرمان اور قائد اعظم کی یہ کوشش، یہ خواہش، یہ جذبہ بلاول بھٹو زرداری کو نہیں پتا؟ قائد اعظم تو رول آف لا پہ یقین رکھنے والے تھے. یہاں اس وقت جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیا بلاول بھٹو زرداری کو وہ بھی نہیں پتا؟ اور جب بلاول بھٹو زرداری خود وزیر خارجہ تھے تب بھی جو 25 مئی تھا، 9 مئی سے بہت پہلے 25 مئی کو جو ہوا تھا، کیا بلاول بھٹو زرداری کو وہ بھی نہیں پتا؟ تو آپ قائد اعظم کا ایک فرمان نکال کر لے آئے کہ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، آئینی عدالت ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ اچانک بلاول بھٹو زرداری کو نہ جانے کہاں سے پتا چل گیا، لیکن باقی قائد اعظم کے فرمودات بلاول بھٹو زرداری کو نہیں پتا. اور کیا قائد اعظم یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ اٹھاؤ، گھر توڑو، بندے اٹھاؤ، غائب کرو، ترمیم کے لیے نمبر پورے کرو، کسی بھی طرح سے پورے کرو؟ کیا قائد اعظم یہ بھی کہتے تھے؟ تو یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ جی SCO ہو رہی ہے، ملک بدنام ہوگا SCO کے موقع پر احتجاج کرنے سے، تو بندے اٹھانے سے ملک کی نیکنامی ہوگی. عبدالحمید شاہ، اس کے بیٹے خود واٹس ایپ پیغام میں، ویڈیو پیغام میں، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے، وہ بتا رہے تھے کہ ابا کی شیلنگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. اب ان کے بیٹوں کو میں نے خود بات کی، ان کے بیٹے ایک سرکاری دفتر میں بلائے گئے اور بلا کر بٹھا کر ایک جگہ، ایک صوفہ، اور وہ آفس کا سیٹ اپ ہے، اس میں بٹھا کر ان سے بیان لیا گیا کہ CT اسکین سے پتا چلا ہے کہ والد کے سر پہ چوٹ آئی تھی، والد کی ڈیتھ ایسے ہوئی ہے.
غسل دینے والے کو نہیں پتا چلا، بیٹوں کو باپ سے فون پر بات کرتے ہوئے جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ ابا سے فون پہ بات ہوئی، میں سائیڈ پہ ہو گیا، آنسو گیس کے شیل ہیں، بہت پریشر ہے، میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں، تب نہیں پتا چلا کہ ابا کے سر پہ لاٹھی لگی، ابا زخمی ہو گیا ہے۔ اب یہ پتا چل گیا ہے سی ٹی اسکین سے کہ ابا کے سر پہ لاٹھی لگی تھی اور ابا کی ڈیتھ ایسے ہوئی ہے۔ اللہ ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن جس طرح کے کام کیے گئے، ضلع شاہ کی رپورٹ نہیں بدلی گئی، 26 نشانات تھے جسم پہ، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا نہیں جی ضلع شاہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان پہ اس کا پرچہ بھی ہو گیا تھا۔ تو ہمارے ہاں جس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ حکومت اپنے جس انداز میں چل رہی ہے اس میں یہ پاکستان کی نیک نامی کر رہی ہے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ جی احتجاج سے پاکستان بدنام ہوگا۔ ملک احتجاج سے بدنام نہیں ہوتا، ملک لاقانونیت سے بدنام ہوتا ہے۔ دنیا کبھی بھی احتجاج پہ اعتراض نہیں کرتی، دنیا اعتراض کرتی ہے، ایمنسٹی اعتراض کرتی ہے، امریکی ادارے، یوکی کے ادارے اور ہیومن رائٹس واچ وغیرہ اعتراض کرتے ہیں جب لاقانونیت ہوتی ہے۔ وغیرہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ احتجاج کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عوام کی طاقت۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد کتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، میانمار کی حکومت کتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ آنگ سان سوچی کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، نیلسن منڈیلا پہ ظلم ہوئے، کتنا اچھا کام ہوا۔ تو دنیا احتجاج کو سراہتی ہے، لاقانونیت سے نفرت کرتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں نہیں جی احتجاج ہوگا تو کیا پیغام جائے گا۔ وہ اقوام متحدہ کے باہر جب احتجاج ہوتا ہے دنیا بھر کے لوگ آتے، اقوام متحدہ بلا لیتی ہے پولیس، بلاؤ پولیس، مارو ان لوگوں کو، وہاں پہ شیلنگ کرو، اٹھاؤ پریزن وین میں ڈالو اور اس کے بعد غائب کر دو ان لوگوں کو۔ یہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔